अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। 16 दिसंबर तल हक़ाइक़ और लहू लहू यादों का दिन है। ज़ाहिर है 16 दिसंबर 1971 जो है ये तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से नाकाबिले फ़रामोश है। हमने एक सफ़र काटा है 16 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 2014 तक, और इस सफ़र के दौरान जो है बेशुमार मसाइल, बेशुमार मसाइब, बेशुमार ऐसे हक़ाइक़ कि जिनका अज़ाला हो सकता था, हम सब कुछ अपने कंधों पर लाद कर चलते रहे हैं। और ज़ाहिर है 16 दिसंबर 2014 वो खून आशाम दिन भी कौन भूल सकता है। एक दिन जब ये मुल्क दो लख्त हुआ और एक दिन जब ये मुल्क लहू लहू हुआ। ज़ाहिर है ये सूरत हाल जो है ये हालात और वाक़यात का एक तसलसल का नतीजा है। 1971 से जो सबक शायद सीखा वो ये था कि अपने आप को अस्करी तौर पर मजबूत किया जाए, वो तो हमने कर लिया, लेकिन कुछ और पहलू भी थे, इक़्तिसादी, सियासी और ख़ारजी। क्या उसके अलावा हम इन तीनों जो बुनियादी अनासर थे इनके हवाले से हम कोई पेशरफ्त कर पाए, हम इनमें कोई इस्तेकाम ला पाए और हम अपने आप को इतना मजबूत कर पाए कि हमें हमारी कमज़ोरियों का खमियाजा ना भुगतना पड़े। लेकिन 16 दिसंबर 2014 ने बताया कि हमने गलतियों से नहीं सीखा, हम गलतियां करते चले गए और उसकी कीमत जो है वो अदा करते चले गए। ज़ाहिर है आज जब हम 16 दिसंबर 2021 पे हैं और इन चीज़ों को पीछे मुड़कर देखना इसलिए ज़रूरी है कि आज बांग्लादेश भी अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है, और जो उन्होंने एक अपने सफ़र का एक नतीजा या एक फॉर्मेट जारी किया है वो शायद बहुत सारे हक़ाइक़ को मंज़र आम पर ले आया है। और हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ ख़ता हुई और आगे का रास्ता जो है वो क्या है। व्हाट इज़ वे फॉरवर्ड, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस वक्त भी जब किसी से बात की जाती है कि व्हाट इज़ वे फॉरवर्ड, तो वो जो है एक लम्हे के लिए कहीं गुम सा हो जाता है और शायद उसको भी समझ में नहीं आ पाता कि वे फॉरवर्ड जो है वो अगर है तो उसको मुमकिन कैसे बनाया जाए। मेरे आज के मेहमान जो हैं वो इन हालात और वाक़यात को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और ज़ाहिर है इसका बहुत बेहतर तज़किया भी कर सकते हैं। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। मेरे आज के मेहमान खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे। मेरे दूसरे मेहमान हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, मुमताज़ तज़किया निगार हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, ज़रा ये फरमाइएगा, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है 16 दिसंबर 1971 ये मुल्क दो लख्त हो गया और उसके बाद जो है हमने एक नए सफ़र का आगाज़ किया। ये सोचा गया कि हमें अस्करी तौर पर मजबूत होना है, हम एटमी ताकत भी बन गए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट जुज़ियात थी जिनमें इक़्तिसादियात थी, जिनमें सियासी इस्तेकाम था, जिसमें ख़ारजा पॉलिसी जो है उसका एक बहुत बड़ा और बुनियादी किरदार था। आप क्या समझते हैं कि क्या हम उस मलबे से जो 1971 का था, हम आज 2021 में आन पहुँचे हैं, हम कुछ तामीर कर पाए या हम अभी भी गलतियों का बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा है? जी हाँ, मैं इस तरफ आऊँगा, लेकिन क्योंकि 16 दिसंबर 1971 का आपने ज़िक्र किया, एक ठीक है हमारी गलतियाँ तो उसमें शामिल थीं, लेकिन भारत का भी बहुत भारी किरदार था। इसी मैं 1 मिनट इस पर ज़रूर सर्फ करूँगा कि इससे भारत को क्या मिला है, और वो मैं सिर्फ इसके बाद में आपके सवालात के जवाब आ जाऊँगा। आज एक बहुत अच्छा मज़मून लिखा है वो जो पाकिस्तान के मुस्तकिल ख़िलाफ़ लिखती रहती हैं, क्रिस्टीन फेयर, और उन्होंने लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर मैगज़ीन द प्रिंट में, और बड़े इंटरेस्टिंग से मैंने पढ़ा है। उन्होंने ये कहा कि ठीक है हिंदुस्तान ने जो कुछ किया, मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया, पाकिस्तान को डिफीट किया, उनकी मदद से ऑर्गेनाइज़ करके हिंदुस्तान को मिला क्या है। पहली बात तो यह है कि जो डिफीट हुई, हमारी आर्मी जो थी वहाँ बेसिकली एक
اس کا رول کوئی جنگ لڑنا نہیں تھا ہندوستان کے خلاف، وہ ہماری ساری مس کیلکولیشن ہوئی، ہم نے جس طرح بھی اس کو ہینڈل کیا۔ لیکن جو سوال وہ بڑا دلچسپی سے میں نے پڑھا ان کا کہ انڈیا کو کیا ملا ہے، انڈیا کو یہ ملا بقول کرسٹین فیئر۔ مجھے تو بڑا سخت دلی رنج صدمہ کہ ہمارے بھائی ہم سے بچھڑ گئے، بہنیں بچھڑ گئیں، لیکن وہ بڑے کرٹیکلی اور کول مائنڈڈلی کہہ رہی ہے کیا ملا۔ اس نے کہا یہ ملا کہ ایک تو انڈیا کی دوسری سائڈ پہ ایک اور ملک آ گیا جو اس نے نہیں کہا وہ میں کہہ دیتا ہوں، اس کی آج جو گروتھ ہے جی ڈی پی وہ انڈیا سے آگے ہے، پر کیپٹا انکم انڈیا سے آگے، ہم سے تو بہت آگیا کیونکہ ہم سے تو انڈیا بھی آگے اور وہ بنگلہ دیش انڈیا سے آگے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو کرسٹین فیئر کہتی ہے کہ جی آپ کو جو ملک ملا ہے، آپ کہہ رہے تھے بڑی جمہوری بڑی سیکولر ملک ہوگا، اس نے اپنا انالیسس کر کے کہا ہے یہ، اور میں اپنے اس پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا ملک ملا ہے جو ہندوستان سے اگر کبھی موقع ملا بنگلہ دیشیوں کا تو وہ آج بھی بڑے غصے میں انڈیا کے خلاف ہیں، کیونکہ آج انڈیا ان کا نیبر۔ اگر آپ سوال کریں گے تو میں آؤں گا، اب میں وقت ضائع نہیں اس میں لینا چاہتا، کہ وہ ہندوستان نمبر 2 سے کہا پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا بقول کرسٹین فیئر کے، اور میں حیران تھا کہ اس کا یہ تجزیہ ہے، لیکن بڑا کول ہیڈڈلی اس نے کیا ہے، وہ پاکستان کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستان کو آج نیوکلیئر پاور بن گیا، ہندوستان کے لیے پہلے سے زیادہ مشکلات پیدا کر رہا ہے، افغانستان میں اور بھی زیادہ مشکلات ہندوستان کے لیے پیدا کر رہا ہے، تو ہندوستان کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔ یعنی کہ یہ تجزیہ ہمیں کیا نہیں ملا یا نہ ملا جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں ہمیں تو بہت بڑا صدمہ، بہت بڑا دھکا، کوئی اس میں شک نہیں، اور ہمیں سبق بھی ملے، پتہ نہیں کتنا ہم نے ان سے حاصل کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو عوامی موومنٹس ہیں ان کو پولیٹیکلی ہینڈل کریں گے تو آپ آگے چلیں گے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ نہیں تو بنگلہ دیشی کے بارے میں اگر میں کہتا بہت پکے پاکستانی تھے، اس میں ان کا جو ہیروز بھی ہمارے 65 کے وار میں ہیں، آج بھی ان میں بہت سے بنگلہ دیشی ہیں، اور آف کورس جو ایئر فورس کا ہے وہ تو بہت ان کا اس میں رول تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کیا ہم نے سیکھا، پارٹلی سیکھا اور پارٹلی نہیں سیکھا۔ مطلب ہماری جو پولیٹیکل ہینڈلنگ تھی وہ ٹھیک نہیں رہی۔ جب ملٹری ڈومینیٹڈ گورنمنٹس تھیں تو ان کی تو اپروچ ایک قسم کی ہوتی ہے اور وہ سینٹرلائزڈ ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی کی ہے کہ جب پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں تو ہر چیز کا ملٹری کو بلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری جو شروع دن سے، کیونکہ یہ ایک سیکورٹی اسٹیٹ بن گیا تھا تو انڈیا کا خطرہ تھا، تو آرم فورسز مضبوط زیادہ ہوئیں، اور آرم فورسز میں سمجھتا ہوں کئی جو آرم فورسز کے جو لوگ تھے انڈیویجولز، انہوں نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا اور ہمارا جو سول سسٹم ہے اس کو کمزور بھی کیا، لیکن سیاستدان اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے۔ بدقسمتی کی یہ بات ہے، اور 71 کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ قصوری صاحب میں آتا ہوں ذرا، جی قصوری صاحب میں آتا ہوں، اس کو ذرا اوپن کر لوں۔ شہزاد چودھری صاحب اسی سوال کو آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ بہت سلام۔ دیکھیے میں قصوری صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور قسم کی پوسچولیشن کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو 16 دسمبر کا دن آتا ہے، ہر سال ہی آتا ہے، اس میں بدقسمتی سے ہر سال ہم 71 کا ایک نوحہ پڑھتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے بھی۔ ملک دو لخت ہو گیا، ہمارے ملک جس طریقے سے کنسیو ہوا تھا، جس طریقے سے بنا تھا، اس طرح کا نہیں رہا، اس کی شکل بدل گئی، اور ایک نیا پاکستان، نئے پاکستان نے جنم لیا۔ اب وہ یہ پاکستان جس نے جنم لیا، یہ نیوکلیئر کے علاوہ 47 کے بعد جب یہ پاکستان ایک شکل میں آیا اور پھر 71 میں دو لخت ہوا، وہاں سے پاکستان کا دو لخت ہونے کے بعد کھڑے ہو جانا ایک میں سمجھتا ہوں بہت کمال کی بات تھی۔ اب اس کے اندر ساری قوم کا حصہ تھا، سب لوگوں کا حصہ تھا۔ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بھی بنا، ایک خوددار ملک بھی بنا، ایک قوم خوددار قوم کے طور پہ کھڑا ہوا۔ تو میں 71 کے ٹریجڈی کے باوجود پاکستان کا 71 کے بعد کا جو سفر ہے اس کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی بہت زیادہ ٹریجک جو تھا وہ تو تھا، افسوس تو جانے کا، بچھڑنے کا جو تھا سو تھا، لیکن اس کے بعد کے اندر جو ریزیلینس اور جو اسٹرینتھ تھی قوم کی، مجھے اس پہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے،
میں یہ بھی ان کی موجودگی میں، اور میں چاہوں گا کہ وہ اس پہ ضرور کمنٹ کریں، میرا اپنا خیال یہ کہ ہم کئی مرتبہ گھبراتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے، کیونکہ پاکستان کی جو ایک جو کلیکٹیو ہماری ایگزسٹنس تھی دو ونگز کی، وہ پاکستان تھا، وہ پاکستان کی پہچان تھی جب یہ پاکستان 47 میں بنا. لیکن آج جو سوال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نیشن سٹیٹ یا جو سٹیٹ یا ایک ریاست کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق جب ایک کنٹیگوس علاقے کے جب بارڈرز ڈیفائن ہو پاتے ہیں تو اس کو ریاست کے طور پہ کہا جاتا ہے. تو میری نظر میں تو وہ ایک اور سیکنڈ ریاست تھی جس کے جغرافیکل فرنٹیئرز ور انٹائرلی ڈفرنٹ دین دی ویسٹرن ونگ. دوسری بات، جو وہاں کی قوم تھی اس کا اپنا جو سوشو کلچرل ڈائنامکس تھے ایسٹ پاکستانیز کے، ہمارے بھائیوں کے، وہ ویسٹ پاکستانیوں سے قدرے مختلف تھے. بے شک ہم مسلمان تھے، ہم نے ایک کمبائنڈ جدوجہد کی تھی ملک کو آزاد کرانے کے لیے، وہی سب سے آگے تھے، انہوں نے ہی پاکستان کی کو آگے لے کے بنانے میں مدد کی. لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اتنے 1000 میل کے فاصلے کے اوپر دو مختلف قومیں ایک طرح سے ایک مختلف کلچر ڈیولپ کرتی ہیں اپنے ساتھ، جس کی وجہ سے ایک نئی سیاست جنم لیتی ہے. یہ جو نیا ایک سوشو کلچرل ڈائنامکس ہیں، یہ اس ایک نئی سیاست کو، وہ سیاست کئی دفعہ دوسرے ونگ کی سیاست کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتی، اس وجہ سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو آج جب ہم 50 سال کے بعد جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں آج کوئی انسیکیورٹی محسوس نہیں ہوتی. ہم وہ جنگ ہارے، بھارت نے وہ جنگ ہم پہ مسلط کر کے ہمارا حصہ علیحدہ کیا، لیکن اس کی ایک ریشنل ڈیبیٹ اس کے اوپر ہونا بھی اتنا ہی لازمی ہے نیشن سٹیٹ کے کانٹیکسٹ میں. اور ان دو مختلف، ایک چاہے ایک قوم تھے پاکستانی لیکن دو مختلف شکلوں کے اندر، کہ یہ چیز کو ہمیں ضرور ڈیفائن کرنا چاہیے. ایک چیز شہزاد چودھری صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. خورشید محمود قصوری صاحب، جو شہزاد چودھری صاحب نے ریشنل دیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا یہ نقطہ نظر ہے، لیکن کیا اس چیز کو بھولا جائے کہ وہ جو اصل میں پاکستان کے جھنڈے کو لے کر چلے، پاکستان کی سوچ کو ایک عملی شکل دینے کے حوالے سے جنہوں نے ایک مرکزی کردار ادا کیا، صرف اس لیے کہ ایک حقوق کا مسئلہ تھا، چاہے دوریاں تھیں، چاہے 1000 میل کا فاصلہ تھا، کیا اس کی علیحدگی کو اس طرح کے ریشنل میں دیکھا جانا چاہیے؟ دیکھیے، میں ایئر مارشل صاحب کی جو بات سنی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے ان کو اتنی ہی تکلیف ہے جتنی مجھے تکلیف ہے، جتنی آپ کو ہے. کوئی ایسا پاکستانی نہیں ہے جو اس دن نہ رویا ہو جس دن پاکستان 2 لخت ہوا تھا، جس دن پاکستان کی فوجوں نے ہتھیار ڈالے تھے. وہ بات نہیں کر رہے ایئر مارشل صاحب، انہوں نے بات کچھ اور کی ہے. اور جس مضمون کا میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس کرسٹین فیئر نے بھی یہی کہا ہے جو ایئر مارشل صاحب کہہ رہے ہیں. اس نے کہا یہ تو زیادہ مضبوط، زیادہ کنٹیگوس، زیادہ ہارمونیس پاکستان بن گیا، تو تم کو کیا ملا؟ تو اس کا ایک تجزیہ کرنا کولڈ بلڈلی کا یہ مطلب نہیں. مجھے تو آج بھی خوشی ہوتی ہے، آپ حیران ہوں گے، حالانکہ مجھے تکلیف ہے کہ پاکستان پروگریس نہیں کر رہا، لیکن مجھے یہ ضرور خوشی ہے کہ ہمارے بنگلہ دیشی بھائی بہن، جن کے بارے میں بہت غلط قسم کے الفاظ، کہ جی پتہ نہیں کیا، میں لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا، کہ فلاں ہیں اور بہت اتنے غریب ہیں کہ وہ ٹوکری ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن آج انہوں نے کمال کر دیا ہے. وہ کیوں کامیاب ہوئے، اس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں. 2 وجوہات ہیں. ایک، انہوں نے ویمن ایمنسپیشن کیا بنگلہ دیشیوں نے، ایک اپنی آبادی کو کنٹرول کیا. دونوں چیزوں میں میزریبلی فیل ہو گئے ہم. تو اب یہ تو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن جو مارشل صاحب نے یہ کہا ہے، جو نیشن سٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے، عام طور پر جو پولیٹیکل سائنٹسٹ بات کرتے ہیں تو کنٹیگوٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور کلچرل ہوموجینٹی. اب دیکھیں، کلچرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی بلوچی، سندھی، پٹھان، پنجابی سب بس رہے ہیں، لیکن ہسٹوریکلی یہ ایک کنٹیگوس یونٹ تھا. چاہے وہ ایرانین امپائر تھی، چاہے اس کے بعد عرب آئے،
چاہے اس کے بعد سینٹرل ایشیا سے لوگ آئے. یہ جب ترکوں کی حکومت ہوئی جس کو عام طور پر سلیو ڈائنیسٹی کہا جاتا ہے, بائی اینڈ لارج یہ ایریا جو تھا اکٹھا رہتا تھا. تو اس لحاظ سے یہ ٹھیک ہے کہ یہ کنٹیگوس ٹیریٹری ہے, ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ یہ ڈیفینسبل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسٹ پاکستان کے علیحدہ ہونے کا ہمیں تکلیف نہیں, وہ تو ہو گیا, بدنصیبی تھی, ہمارے گلے پڑ گئی. لیکن یہ ایک غلط قسم کی سوچ نہیں کہ آپ جب انالیسس کرنے بیٹھیں تو میں نے جو آپ کو کہا نا انڈیا کو بھی کچھ نہیں ملا, بلکہ وہ جو انالیسس تھی جس میں انہوں نے بیچ میں ایڈ کیا اس کا یہی رونا تھا. اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے پاکستان کی, ذرا بھی کوئی اگر بہتری ہو جائے تو وہ تو رونا رو رہی تھی کرسٹین فیئر, اور یہ کہہ رہی تھی کہ انڈیا کو تمہیں ملا کیا ہے. میں تو حیران ہوں کہ انڈیا نے چھاپ کیسے دیا, لیکن شاید وہ ان کی اپنی ریزنز ہوں گے چھاپنے کے, کیونکہ کرسٹین فیئر اتنی پرو انڈیا بولتی ہے کہ اس کا مضمون انہوں نے چھاپا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں اس طریقے سے سوچنا اور دیکھنا چاہیے, سبق سیکھنے چاہیے. سبق میں نے آپ کو پہلے کہا, پولیٹیکل ڈائیلاگ, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, زبردستی نہیں. اور میری خواہش اور امید ہے کہ ہماری فوج نے بھی جو غلطیاں کی ہیں انہوں نے بھی سیکھا ہے. مثلا ابھی جو لیٹسٹ بیانات آئے ہیں آرمی چیف اور جو دوسرے ان میں کور کمانڈرز تھے, جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے, ان کا کہ ایسے واقعات نہیں ہونے دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس قسم کا سٹینڈ لینے کا یہ ہے کہ ایک سبق سیکھا گیا, جس کو آپ 14 جو آپ ذکر کر رہے تھے آرمی پبلک اسکول کا, ہم نے ٹالریٹ کیا ہے اس قسم کے رجحانات کو. کیوں کیا ہے؟ بس آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, مارشل صاحب پتہ ہے کیا وجوہات ہیں, کیا افغانستان, کیا انڈیا, یہ پالیسیز کی پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی ہے. خورشید قصوری صاحب میں آتا ہوں, پوچھ رہے تھے شروع سے کہ سبق کو سیکھا یا نہیں. میں سمجھ ایک حد تک تو سیکھ لیا ہے, لیکن دوسرے میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم پولیٹیکلی مسائل کا حل کریں. میں خورشید قصوری صاحب آتا ہوں. اب اس میں شہزاد چودھری صاحب جو آپ نے بات کی ہے, آج اگر آپ دیکھیں, جب آپ خورشید قصوری صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں, لیکن میں جب آگے بڑھوں گا تو یہ اس پہ بات کروں گا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں, ہم اقتصادی طور پر خود مختار ہیں, ہم سیاسی طور پر استحکام پذیر ہیں, ہم خارجہ تعلقات کے حوالے سے ایک مضبوط چھتری رکھتے ہیں. ایک چیز کو صرف ہٹا دیجئے کہ ہم عسکری طور پر بہت مضبوط ہوئے ہیں. تو اگر ہم نے اس وقت حالات کو اس طریقے سے نہیں دیکھا, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تھا, وہ چیزیں یہاں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, تو کیا ہم ایک مضبوط اور جو آپ توانا ہونے کی بات کر رہے ہیں, ان تینوں فیکٹرز کو لے کے ذرا اس کا انالیسس کریں گے؟ دیکھیے, بنیادی طور پر جو غلطی میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ 71 کی واقعے نے پاکستان کو جو ایک غلط سبق پاکستان نے سیکھا وہ یہ تھا کہ ایک خوف کی فضا قائم ہوئی کہ کوئی بھی ہمارا اڑوس پڑوس جو ہے وہ اس طرح کا وار کر کے پاکستان کو دو لخت کر سکتا ہے, ایک حصہ پاکستان کا لے کے, وداؤٹ ریلائزنگ کہ کنٹیگوٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کتنا ایک سٹرونگ آپ کو ڈیفینسبل ایک ریاست دیتا ہے. اچھا, بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگ ایگریسو ہو گئے اپنے پالیسی فارمولیشن کے اندر, اور ہم نے جسے کہتے ہیں اوفینسو ڈیفنس کے طور پہ اپنا پیرامیٹر آف سیکیورٹی بڑھانا شروع کر دیا. اب اس کو آپ مشرق کی طرف لے جائیں یا مغرب کی طرف لے جائیں, اور ہماری جو انگیجمنٹ اور انوالومنٹس تھیں اس پالیسی کے نیچے, جو کہ 71 کے بعد ہمارے اندر سرایت کی, آہستہ آہستہ ایک خوف کی فضا پیدا ہوئی. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ISI کے اندر جو افغان ڈیسک تھا وہ سٹارٹ ہی بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوا, افغان سیکشن ان کے زمانے میں سٹارٹ ہوا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس 71 کے بعد کی ساری چیزیں تھیں. تو اس کی وجہ سے جو ہم نے سبق سیکھا وہ غلط سیکھا. لیکن جو سبق سیکھنے والا ہے وہ یہ سبق سیکھنے والا ہے کہ جب آپ اندرونی طور پر غلط ہوتے ہیں, چاہے وہ سیاسی طور پر آپ غیر مستحکم ہیں, چاہے اقتصادی طور پر لوگوں کے رائٹس کا مسئلہ ہے, یا ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے, یا آپ کسی خطے پہ اٹینشن نہیں دے پا رہے, یا آپ معاشرتی طور پر ایک ملی ہوئی قوم نہیں ہے بلکہ سپریٹڈ ہیں, یعنی آپ کی ریاست علیحدہ ہے, عوام علیحدہ ہیں, آپس میں کوئی ربط نہیں ہے, اور عوام کے بیچ میں بھی بہت زیادہ پولرائزیشن ہے, تو پھر خدا نخواستہ وہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ کسی قوم کے لیے ایک بہت بڑی کمزوری کا باعث بنتے ہیں. آپ نے فارن پالیسی کا ذکر کیا,
میری نظر میں آج کی ہماری فارن پالیسی ہمیں ہر ایک سے دور کیے ہوئے ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ایک انحطاط کی فارن پالیسی ہے. اس میں کوئی مجھے مقصدیت نظر نہیں آتی ہے ہماری فارن پالیسی میں. ہم ری ایکٹیو ہیں ہر چیز کے اندر. پیسوں کے لیے پہنچ جائیں گے لیکن اس کے بعد پھر آرام سے بیٹھ جائیں گے کہ اگلا سال ہمارا گزر جائے گا لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے کوئی سوچتا نہیں ہے. آج کی فارن پالیسی نہ صرف ایک اکنامک پالیسی ہے بلکہ ریاستوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے اس سے اپنی دوسری سیکیورٹیز جو ہیں نان ٹریڈیشنل سیکیورٹیز ان کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے. ضرورت ہے. شہزاد چودھری صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. خورشید قصوری صاحب اب جو آپ بات کر رہے تھے گزارش یہ ہے کہ ہم 16 دسمبر 1971 سے آتے ہیں 16 دسمبر 2014 تک آرمی پبلک سکول کا سانحہ اور اس دوران کا جو عرصہ ہے اس کو آپ اگر دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا پالیسی فریم ورک جو ہے وہ اس حالات کا تجزیہ کر رہا تھا, ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا اور اس طریقے سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ ری ایکٹیو تھا. ہم مشرقی پاکستان میں بھارت کی مداخلت کا زخم سہ چکے تھے اور اس کے بعد ہم یہ صورتحال کا سامنا کر رہے تھے اور پھر ہم نے آرمی پبلک سکول کے سانحے کا انتظار کیا کہ ہم ایک ایسا فریم ورک وضع کر سکیں جو اس ملک کے اندر امن اور یکجہتی کی فضا کو یقینی بنا سکے. اور آج جب ہم 2021 میں بیٹھے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کر پائے, ہم کچھ سیکھ پائے؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو ہمارے میں کمی ہے وہ پولیٹیکل ڈسکورس کی اور پولیٹیکل پروسیس کی, لیکن آپ نے اب جو ایشو چھیڑ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم افغانستان میں یہ پالیسی ہم نے اڈاپٹ کیوں کی. کیا یہ آرمی نے آ کے شروع کی تھی یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دعوت دی تھی 7 گروپس کو, جس میں جو بعد میں ناردرن الائنس بھی بن گیا اور جو پشتون بھی جو لیڈرز تھے 7 گروپس آ کے یہاں آئے. ان کو جب پریزیڈنٹ داؤد خان کی حکومت تھی اور پاکستان میں اس وقت بڑی لمبی چوڑی انٹرفیئرنس ہو رہی تھی بھارت کی مدد کے ساتھ, کیونکہ بھارت شروع دن سے یہ سوچ رہا تھا کہ ان کو کارنر کیسے کیا جائے کشمیر کی وجہ سے. دیکھیے یہ ونگ بھی جو ہے کشمیر کے علاوہ بھی بھارت کی جو کوشش تھی کہ اس کو انڈاؤٹڈ اس کی ہیجیمنی اس کو مان لی جائے کہ جی وہ اس علاقے کا بڑا ہے. پاکستان ذہنی طور پہ بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا اور 1971 کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان اس قسم کا بھارت کی تسلط کو ایکسیپٹ کرے. تو بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو لا کے افغانستان, کیونکہ بھارت استعمال کر رہا تھا افغانستان کو, تو افغان نیشنلسٹ جو سب زیادہ مذہبی گروپس تھے جو داؤد خان صاحب کی پرو سوویٹ پالیسی سے ناراض تھے ان کو یہاں لا کے پالا, ان کی مدد کی, ان کو ٹرین کیا. یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں وہی مجاہدین کے گروپس بنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری بیسک انسیکیورٹی جو تھی 1971 میں جو ہم نے سہی تھی انڈیا کے ہاتھوں, تو ہماری اب یہ کوشش تھی کہ اس طرف سے بیٹھ کے انڈیا ہمیں ڈیسٹیبلائز افغانستان میں سے نہ کرے, جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئیں, لیکن امید ہے کہ ایک سبق بھی سیکھا, لگ رہا ہے کہ سبق سیکھا. ایک سبق تو شاید ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ضرورت سے زیادہ انٹرفیئرنس نہ کریں, اور وہ یہ تھا میں بھی جب جاتا تھا تو میں کہتا ہمارا کوئی کام نہیں ہے, جب میں فارن منسٹر تھا, کہ کس کی حکومت ہے, ابھی تاجک ہے, ازبیک ہے, پشتون ہے, یہ تمہارا کام ہے. ہمارے فیورٹس ہوا کرتے تھے, جو میرا خیال ہے اب ہم نے سیکھ لیا ہے کہ ہمیں کوئی فیورٹس وہاں نہیں بنانے چاہیے. تو اس میں بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو نان پشتونز تھے وہ مجھے پرائیویٹلی کہا کرتے تھے جب میں افغانستان جاتا تھا کہ جی ڈیورنٹ لائن ہمارے لیے تو مسئلہ ہی کچھ نہیں. اب یہ میں نے کہا پبلکلی, تو میں نہیں کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے. جو انڈیا کی کوشش تھی پاکستان کا تیا پانچا کرنے کو
اور وہ ایک اور یہاں سے اسٹیٹ کاو کی جائے، تو وہ یہ کہتے تھے ہم تو آگے مائنورٹی ہیں، تو ہم کو پاگل ہیں کہ مزید پاکستان کو توڑ کے اپنے آپ کو مائنورٹی بنا لے، خدا نہ کرے ایس خاکم بدان. تو وہ مجھے کہا کرتے تھے. تو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. لگتا ہے کہ ہمارے کچھ فوج نے بھی سیکھا، آئی ایس آئی نے بھی سیکھا، اور سیاستدانوں نے بھی سیکھا کہ ہم وہاں دخل اندازی کم کریں. اب سبق تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب آپ اس قسم کے ہتھیار استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کہیں، کچھ کہیں، جو لوگ خود مرنے یا شہید ہونے کو تیار ہوں تو وہ آپ کے ہاتھ کھیلتے نہیں، بالآخر وہ بندوقیں آپ پہ بھی تان لیتے ہیں. آج جو ٹی ٹی پی پاکستان کے جوان ٹی ٹی پی شہید کر رہی ہے، انڈیا ہندوستان تو نہیں شہید کر رہا وہاں جو اس بارڈر کے اوپر ہیں. تو یہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے سیکھی، بھاری قیمت ادا کی. تو آپ اگر غلطیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو میرا خیال ایک سبق سیکھا گیا ہے، لیکن ہم نے بھاری قیمت ادا کی ہے. خورشید قصوری صاحب میں آتا ہوں، کوشش کر رہا تھا جی میں آتا ہوں. شہزاد چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے جو 16 دسمبر 2014 کا سانحہ تھا ناقابل فراموش ہے، تکلیف دہ ہے، اذیت ناک ہے، اور ظاہر ہے بچوں کے ساتھ جو ظلم روا ہوا وہ کبھی بھی ذہنوں سے فراموش نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے انتظار کیا، پھر ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا، وہ بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان بچوں کے کفن کے اوپر بنا تھا، لیکن کسی نے اس کا احترام نہیں کیا، اور آج پھر آپ کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ ہم پھر موڑ توڑ کے اسی دورائے پر آن کھڑے ہوئے ہیں؟ ندیم حسین، یہ آپ کا سوال آپریشنل نوعیت کا ہے، لیکن میں اس سے ذرا پہلے ایک پالیسی جو ایشو ہے وہ بڑا واضح طور پہ ہمیں دوبارہ کہہ دینا چاہیے، تائید کرنی چاہیے، جو کہ خورشید قصوری صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا، جو پہلے میں نے کہا تھا انہوں نے اس کی تائید بھی کی، کہ ہم نے 71 سے جو سبق سیکھا اور ہم نے ایک اوفینسو پالیسی کے اندر ایک اوفینسو مائنڈ سیٹ خاص طور پہ مغرب کی طرف جو کریٹ کیا، اس کا ایک اثر ہم نے اس کے اوپر ہمارا اس کا اوپر بیکلیش آیا. اور وہ 40 45 50 سال، بلکہ 70 سے آپ کر لیں تو آلموسٹ 50 سال ہو گئے اب کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے اوپر اس کا اثر آیا ہے اور ہم نے اس کو بھگتا ہے ساری چیز کو. جنگ تو افغانستان میں 40 سال کی ہوئی، لیکن ہم پہ یہ جو اس کے بنیاد تھی وہ 50 سال پہلے پڑ چکی تھی 71 کی جنگ کے بعد. تو ظاہر ہے ایک غلطی تھی، ایک غلط کنسپشن تھی جس کا ہم نے نتیجہ بھگتا، جس کا کہ آپ نے 2014 کے اندر بھی ایک اظہار دیکھا، کیونکہ ہم نے ایک ایسی جنگ چھیڑ لی جو کہ اپنے ہی لوگوں کے اندر سے کچھ ایسے گروہ بن گئے جو کہ ریاست کے دشمن ہو گئے اس پالیسی کی وجہ سے. اس کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت تھی. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. آپریشنل لیول کے اوپر آپ نے بالکل بہت صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. جب ہو گیا پتہ لگ گیا کہ آپ ایک گنجل میں پھنس گئے ہیں، آپ ایک الجھن کا شکار ہیں، بہت بڑی ایک سلجھنے کا نام نہیں لے رہی، تو اس کا پھر طریقہ کیا تھا؟ اور ہم نے وہ طریقہ نیشنل ایکشن پلان کے تھرو کچھ 30-35 اور یہ بھی کہا کہ یہ فلوئڈ ہے، اس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے گا. شروع کے اندر آپ کو یاد ہو تو چیف منسٹرز کی سربراہی میں ہر پروونس نے اس کے اندر ایک فوجی بھی تھے، انٹیلیجنس کے بھی تھے، پولیس بھی تھی اور پولیٹیشین بھی تھے، جو کہ مل کے ایک ماہانہ ایک یا ایوری سیکنڈ منتھ ایک میٹنگ کرتے تھے جس کو ایپیکس کمیٹی میٹنگ کہا جاتے. وہ صوبہ اپنے اندر جو مختلف جزیات تھیں اس کی امپلیمنٹیشن دیکھتا تھا. پھر یہ 2016 کے بعد سم ویئر اراؤنڈ 2016 15-16 کے اندر جا کے 16 کے اندر ہی ختم ہو گیا معاملہ. جب شاہد خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ آئی اس کے بعد یہ معاملہ بالکل ٹھنڈا پڑ گیا، اور 2018 کے بعد کی جو ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کے اندر تو بالکل ہی اس کو کوئی پذیرائی نہیں ملی اس چیز کو. ایپیکس کمیٹیز کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، اس لیے نیشنل ایکشن پلان بالکل ایک سائیڈ پہ رہ گیا. 18ویں ترمیم کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے زیادہ جو پوائنٹس ہیں وہ صوبوں کی ذمہ داری میں آتے ہیں، جو کہ ایپیکس کمیٹیز یا صوبوں کا اس کے اوپر دھیان نہ ہونا، یا ہم نے یہ سمجھنا کہ ہم نے زیر کر لیا ہے دہشت گردی کی جنگ کو. ان تینوں چاروں وجوہات کی بنا پہ ہمیں اس کے اثرات نبھانے سمجھنے پڑ گئے، نبھنے پڑ گئے، اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کام کرنے والے تھے وہ ہم کم مکمل طور پہ نہیں کر پائے. 2014 کا جو ایونٹ تھا اس نے جھنجھوڑا، اس نے پوری قوم کو پھر سے جگایا، اور یہ پتہ چلا کہ یہ
ہمارے فیلئرز کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، اور ان فیلئرز کا جو ادراک ہے وہ ایک سیاسی وہ ہے۔ شہزاد چودھری صاحب اس پہ بات اور ہو سکتی تھی، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب، بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔